अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह निसा आयत 53 से पढ़ेंगे। अल्लाह फरमाते हैं, अम क्या लहुम उनके लिए है नसीबुन हिस्सा मिनल मुल्की बादशाहत में। फाइजन तब ला नहीं यू तू ना वो देंगे अन्नासा लोगों को नकीरा खजूर के गुठली के सुराख बराबर। खजूर की जो गुठली होती है उसके अंदर बीच में से लंबा कट होता है ना, तो उसमें कोई चीज भरेंगे तो कितनी आएगी? चुटकी, है ना। नमक फर्ज करें भरे आप, तो एक चुटकी आएगा ना, बमुश्किल। समझ आएगी मेरी बात? खजूर अगर आप खाएं, कोई भी खजूर खाएं, तो एक तरफ उसकी गुठली के अंदर ऐसे लंबा सुराख सा होता है, कट होता है। सुराख तो नहीं होता, कट होता है। उस कट के अंदर अगर हम कोई चीज भरे, रेत भरे, कुछ भी, तो कितनी आएगी? एक चुटकी का मुश्किल। तो अल्लाह कहते हैं कि अगर मैं बादशाहत इनको दे दूं ना, इंसानों को दे दूं, तो ये इतने कमजोर और तंग दिल हो जाए कि किसी को उतना भी ना दे जितना एक खजूर के कट के अंदर चीज आती है, उतना भी ना दे। हम या फिर अच्छा, और अल्लाह सवाल कर रहे हैं कि ये एतराज क्यों कर रहे हैं कि आप नहीं हो सकते नबी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं हो सकते, या अरबों में नबी नहीं आ सकता। ये क्यों कह रहे हैं? क्या मैंने बादशाह इनको दे दिए, फैसले इन्होंने करने के नबी कौन होगा, ये बताएंगे। हम या फिर यहसुदूना, वो हसद करते हैं अन्नासी लोगों से। अल्लाह कहते हैं या फिर ये है कि हसद करते हैं, यानी कि असल में अल्लाह करीम सवाल के शक्ल में हमें बता रहे हैं। ये पूछना कि क्या बादशाहत उन्हें दी गई है, इसका मतलब ये है कि बादशाहत नहीं दी गई उन्हें। तो अल्लाह कह रहे हैं हाकिम मैं हूँ, बादशाह मैं हूँ, मालिकुल मुल्क मैं हूँ, मलिकुस समावाति वल अर्ज मैं हूँ। मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा पैगंबर कौन हो। तो ये यहूद क्यों कह रहे हैं कि अरबों में नबी नहीं आ सकता, या नबी अरब नहीं हो सकता? क्यों कह रहे हैं? क्या इन्हें मैंने हुकूमत दी है? नहीं दी। ओके, तो फिर क्या वजह है? आम यहसुदून अन्नासा, ये लोग उसे हसद करते हैं। अला उस पर, मा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही, जो अल्लाह उन्हें देता है अपने फजल से। यानी अल्लाह ने इंसानों को अपने फजल से जो चीजें दे रखी हैं, ये उस पर हसद करते हैं, हासिद है। समझ आ गई? उनको तकलीफ थी कि हमारी नबूवत हमारे दरमियान थी इतने अरसे से, अब बनी इस्माइल में चली गई, अरबों में चली गई, क्यों? फकत बेशक आतना, हमने अता किया आला इब्राहिमा, इब्राहिम की औलाद को, अल किताबा किताब, बल हिकमता हिकमत, बेशक हमने औलाद इब्राहिम को किताब हिकमत अता की। औलाद इब्राहिम कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे कौन है? बड़ा सोच रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, और उन्हीं की औलादे हैं ना आगे, अरब और यहूद। तो अल्लाह कहते हैं मैंने तो सबको ये जो है हिकमत अता की, नबूवत दोनों बेटों की औलादों में रखी। फकत तो बेशक आतीना, हमने अता किया आला इब्राहिम अल किताब वल हिकमता व आतीना मुल्क नजीम, और हमने उन्हें बादशाहतें भी बहुत बड़ी दी। आ, औलाद इस्माइल में, यानी कि अरबों में तो बादशाहतें थोड़ी कम ही रही हैं, बहुत बड़ी नहीं हो सकी। लेकिन यहूद को तो अल्लाह ने, देखे, मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में भी शान शौकत दी, और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त में बहुत शान शौकत दी। तो अल्लाह कहते हैं कि अगर आज नबूवत ट्रांसफर हुई है बनी इस्माइल में, तो बनी इसराइल को भी तो इतने सालों नबूवत मिली है, हुकूमत मिली है। फमीन हम, तो उनमें से मन कोई है, आमन अभी ही, जो ईमान लाया अल्लाह पर, वमीन हम, और उनमें से कोई है मन सद्दा अनहु, जो से रुका हुआ है। तो कोई है जो अल्लाह की नेमतों पर, कुरान पर ईमान लाता है, कोई इससे रुका हुआ है। यहूद में से कुछ ने माना, अक्सरियत ने नहीं माना। तो अल्लाह कहते हैं कि बावजूद नेमतों के न शुक्री भी साथ साथ। वकफा भी जहन्नमा सईरा, उनके जहन्नम की भड़कती आग काफी है। इन्नल लजीना कफरू, बेशक वो जो काफिर हैं, भी आयातिना, हमारी आयतों के, सौफ नुस्लीहिम नारा, हम अन करीब उन्हें भड़कती आग में झुलसा देंगे। कुल्लमा, जब भी नादीजत पक जाएंगी, आ, ये जो है ना, नून जोद जीन जो है, ये रूप है इसकी। और भूनना, जैसे आप हमारे यहाँ पर निस्बतन कम होता है, बलोचियों में होता है, सब्जी नहीं बनाते, बकरे के अंदर सब कुछ स्टफ कर देते हैं, फिर बकरे को पकाते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रोस्ट होता रहता है, घूमता रहता है। वो फिर ऊपर की लेयर पक जाती है, अंदर वाली तो नहीं पकी होती, वो फिर ऊपर से बारीक बारीक लेयर्स काट लेते हैं, स्लिदर कहते हैं उनको। फिर वो दोबारा पकता है, पकता है, पकता है, फिर वो आधे के घंटे बाद ऊपर की लेयर काट देते हैं, खाते हैं। फिर वो पकता है, इस तरह वो सारी रात पकता रहता है, लोग अपनी जरूरत के मुताबिक खाते रहते हैं।
تو اسی طرح اردو میں بھی پکتا ہے، اس پکانے کو دھیمی آگ کے اوپر اس طرح روسٹ کرنے کو. ہمارے ہاں ہم لوگ وہ بناتے ہیں چکن روسٹ، اس طرح گھروں میں بھی بنتا ہے، بازاروں میں بھی. تو آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، لیکن اس سے مراد ایگزیکٹلی وہی روسٹ کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں روسٹ کر دیں گے ہم انہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جلودہم، کھالیں ان کی پک جائیں گی. آپ دیکھیں نا جب آپ روسٹ بناتے ہیں تو سب سے پہلے اوپری لیئر پکتی ہے نا، اور اگر آپ نے صحیح اس کو نہ کیا ہو تو وہ جگہ چھوڑ دیتی ہے، جوڑ وغیرہ چھوڑ دیتی ہے اور ڈھلک جاتی ہے نا. کبھی کیے روسٹ خود بنائے تو شروع میں اگر آپ اسکن کے سمیت روسٹ بنائیں، ایک ہوتا ہے اسکن کے بغیر، ایک ہوتا ہے اسکن کے ساتھ. تو اسکن جب پک جاتی ہے، اگر اس کو صحیح طرح باندھا ہوا نہ ہو تو وہ اپنے کنارے چھوڑ دیتی ہے، لٹکنے لگتی ہے. تو اس لیے پھر وہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے کہ دھاگا بھی لپیٹتے ہیں، کرتے ہیں وغیرہ. تو کلما ندیدت جلودہم، جب ان کی اسکن پک جائے گی، سب سے پہلے آؤٹر لیئر پکے گی نا، استغفر اللہ، بدلناہم جلودن، ہم اسے بدل دیں گے کھال کے ساتھ، غیرہا، اس کے سوا، ہم انہیں نئی کھال کے ساتھ بدل دیں گے. اصل میں ہماری سینسیٹیوٹی کھال کی وجہ سے، کھال نہ ہو تو سینسیٹیوٹی ختم ہو جاتی. سمجھ آئے؟ تو اللہ کہتے نہیں کھال دے دوں گا. کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کا حصہ جل جاتا ہے یا کچھ لگ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ حصہ موٹا ہو جاتا ہے، تو آپ کو وہاں فیل ہونا بند ہو جاتا ہے نا. وہ پھر آپ کھینچ کھینچ کے اتار دیتے ہیں، حالانکہ آپ کی اسکن ہے، مگر اگلے دیکھنے والا کہتا ہے ہائے ہائے، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے کوئی درد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی کھال موٹی ہو گئی ہوتی ہے، انسینسیٹیو ہو گئی ہوتی. پھر نئی کھال سینسیٹیو آتی ہوتا ہے نا ایسے. یہی بات ہے کہ جل کر، سڑ کر، کٹ کر کھال جو ہے جب خراب ہو جاتی ہے تو سینسیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں جیسے ہی کھال گلے گی نئی کھال آ جائے گی. تو سینسیٹیوٹی کا لیول ختم نہیں ہوگا. استغفر اللہ. یہ سینسیٹیوٹی ساری کھال کی وجہ سے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار لیذوق العذاب، تاکہ وہ عذاب کا پورا مزہ چکھ سکے. دنیا میں تو دیکھیں کسی بھی تکلیف کی انتہا کیا ہے بتائیں؟ موت. موت. حد سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ مر جائیں گے نا. جیسے آپ دیکھیں کہ جو تحریک آزادی کے کارکن پکڑے گئے پاکستان کی تحریک آزادی میں، پھر ابھی جو کشمیر میں مجاہدین پکڑے جاتے ہیں، فلسطین میں پر تشدد ہوتا ہے، کرتے ہیں آخری حد کیا کر لیں گے؟ مر جائیں گے، وہ شہید ہو جائیں گے. جلا ڈالتے ہیں، ان کے اعضاء کاٹ دیتے ہیں، ان کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں. جب تک برداشت چلتی ہے چلتی ہے، جب برداشت ختم ہو جاتی ہے مر جاتے ہیں. تو اینڈ ہو گیا نا ہر تکلیف کا. جہنم میں تو کوئی اینڈ نہیں، موت نہیں ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو فرشتے آواز دیں گے آ کر، یا اہل النار یا اہل الجنہ، جنتی اور جہنمی دونوں جھانکیں گے. تو ان کے ساتھ ایک میڈھا ہوگا. میڈھا کہتے ہیں سینگ والے بکرے کو، چت کبرا، یعنی کہ سفید اور کالا مکس. تو وہ کہیں گے یہ موت ہے، اور پھر موت کو ذبح کر دیں گے. مینڈے کی شکل میں ہوگی نا تو حلال کر دیں گے، جیسے مینڈا حلال ہوتا ہے. موت ختم ہو جائے گی. اور پھر وہ کہیں گے یا اہل النار خلود اللہ موت، یا اہل الجنہ خلود اللہ موت. اے جہنمیوں اب نہیں مرنا، اب ہمیشہ کی زندگی ہے. اے جنتیوں اب نہیں مرنا، اب ہمیشہ کی زندگی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سن کر اہل جنت اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو خوشی سے مر جاتے، اور اہل جہنم اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو غم سے مر جاتے. تو سب سے ٹینشن کی بات یہ ہے کہ جہنم میں کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں، اینڈ لیس لائف ہے. دنیا میں تو پھر آخرے کار یہی ہے. میر درد کا بڑا حسب حال شعر ہے. وہ کہتے ہیں اب تو گھبرا کے ہی کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ابھی تو کوئی بھی تکلیف ہے، آخری کار تو چھٹکارا ہو جائے گا نا. موت چھٹکارا ہے بیسک، ہر رنج سے ہر غم سے چھٹکارا کہ نہیں. لیکن اگر مرنے کے بعد پکڑے گئے تو کیا ہو؟ اور یہی وہ سوال ہے جس پر ہم بالکل نہیں سوچتے، نہ اپنے لیے نہ اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہی نہیں. بے نمازی ہے بیٹا یا بیٹی، یعنی اولاد بے نمازی ہے تو کوئی فکر نہیں. ہاں اگر اس کے امتحان میں نمبر کم آ گئے تو پھر ہم روتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ فکر ہے نا ہمارے انداز فکر یہ. حالانکہ ہمارے رب نے کہا کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو رہتے اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچو، جہنم سے بچو. تو اس بات پہ بہت فوکس کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ مجمعین. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں لوگ یہ فکر کرتے ہیں ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، اور یہ فکر نہیں کرتے کہ ہماری اولاد کے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا. یعنی اصل غم کا مقام تو یہی ہے نا. ہم زندہ بھی ہیں، یعنی ماں باپ بیٹھے بھی ہوئے ہیں، تو جن کی اولادیں نکمی ہے کیا کر لیا انہوں نے، ہے نا. کہیں آپ کے جاننے والے ہوں گے بچے نشئی ہو جاتے ہیں، آوارہ نکل آتے ہیں، چوریاں کرنے لگتے ہیں، کیا کر لیا ماں باپ نے؟ کتنے ہی ہیں بیٹھے خود بھی رول رہے ہیں، ہے نا. کچھ کر سکے؟ کچھ نہیں کر سکے.
اچھا یہ بھی نہیں ہے، آوارہ وغیرہ بھی نہیں ہے، نوکری نہیں مل رہی، بے روزگار بیٹھے ہوئے، تو کیا کر لیے؟ کیا کر لیے؟ میرا اپنا بیٹا جاب ڈھونڈ رہا ہے، نہیں مل رہی، کیا کر سکتی ہوں میں زندہ بیٹھی ہوں، میرا میاں زندہ بیٹھے ہیں، کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ کرنا تو جو ہے وہ اللہ نے کرنا ہے، رزق اس نے دینا ہے، ہدایت اس نے دینی ہے، توفیق اس نے دینی ہے۔ اب جب وہ بالغ ہو گیا ہے ماشاء اللہ، اب تو خیر وہ بڑے ہو گئے، لیکن جب ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے اللہ کا اس کا معاملہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، ہم نے بیچ میں کون سا کارنامہ کر لینا؟ لیکن ہم ساری عمر میں انتہائی فکر ہے میرے بعد میری اولاد کا کی ہوئے گا، بچوں کو بھی کہتے ہیں ساڈے بعد تاڈا کی ہوئے گا، اور انہیں یہ سمجھاؤ تم مرو گے تو تمہارا کیا ہوگا، مرنا تو ہے نا، جب مرو گے تو کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو، کیا جواب دو گے اللہ کو، کہاں کھڑے ہونے والے ہو، دائیں کہ بائیں؟ یہ فکر نہیں۔ حالانکہ مومن کی سب سے بڑی فکر یہی ہونی چاہیے، دنیا میں دیکھے جو نصیب میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ سب سے بڑی مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیدا ہونے سے پہلے یتیم، 6 سال کے ہوئے والدہ فوت ہو گئی، 8 سال کے ہوئے دادا فوت ہو گئے جو پال رہے، چچا نے پالا، بہت مشکل حالات تھے، چچا خود بھی بڑی فیملی تھی، غریب آدمی تھے، خود بکریاں چراتے تھے، ان کے بچے بھی چراتے تھے، یہ بھی بکریاں چراتے تھے اور اپنا خرچہ نکالتے تھے، کیونکہ چچا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، رکھ سکتے تھے ساتھ، افورڈ نہیں کر سکتے، تو فیملی بڑی تھی۔ حضرت علی کی والدہ بہت پیار بھی کرتی تھی، ایسی بات نہیں، چچی تھی، فاطمہ بنت الاسد ان کا نام تھا، لیکن مسئلہ یہ کہ ان کی بڑی فیملی تھی، اوپر سے حاجیوں کی مہمان نوازی بھی، دیکھ بھال کی بھی ٹائم نہیں تھا، تو ام ایمن دیکھتی تھی، ام ایمن کا کتنا فرق تھا، چند سال کا، ان کے فرض کریں کہ وہ تھی 10 ایک سال کی، 10 11 سال کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو 10 12 سال بڑی تھی آپ سے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے تو وہ بھی تو تقریباً بچی تھی، بس آپ کی دیکھ بھال وہی کرتی، تو آپ کہا کرتے تھے انتا امی بعد امی، میری ماں کے بعد آپ میری ماں ہے امی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو اب مستا کی شادی ان کے کہاں کریں، کاروبار کیسے چلائیں، بڑی محنت کی، بڑی مشکل سے آپ نے اپنا کیریئر بنایا، پھر اما خدیجہ سے شادی ہو گئی الحمدللہ، پھر اللہ نے اولادیں دی تو بیٹے فوت ہوتے گئے، چلے یہ بھی گزر گیا، پھر اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اب انعام تو ہوا نبوت کا، مگر ساتھ تو مشکلات شروع ہو گئی نا، اپنے غیر ہو گئے، دوست دشمن بن گئے، سارا عرب مخالف ہو گیا، کیا کچھ نہیں سہا، لوگوں کی باتیں، گالیاں، تانے، بیٹیوں کو طلاقیں دے دی گئی، کس کس طرح نہیں ستائے، یہاں تک کہ پھر فائنلی آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا، ہجرت کی، دیکھیں 52 ایئرز اولڈ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 52 سال عمر مبارک تھی جب آپ گئے، آسان ہے اپنا گھر چھوڑ کر کہیں جا کر رہیں گے، چلے گئے، سب کچھ چھوڑ گئے، اور ایسے گئے کہ سب کچھ چھوڑ گئے، حضرت ختیجہ کا مال پیسہ سب کچھ چھوڑ کر گئے، کچھ لے کر دیں گے، اپنا بھی گھر بار سب چھوڑ گئے، کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ، تنے تنہا، مال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لے گئے تھے، آپ ایک پیسہ نہیں لے کر گئے، چلے گئے، ساری عمر کی کمائی وہیں چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، مدینہ گئے، اب محبت ملی، پیار ملا، لیکن ذمہ داریاں بھی تو ملی، مہاجرین کی ذمہ داریاں، انصار کی ذمہ داریاں، مسلمانوں پر پھر اگلے سال سے جنگیں مسلط ہو گئی، 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 چھوٹی بڑی جنگیں لڑی، سیاسی مسائل تھے، یہود کی جو دھوکے بازیاں تھیں، منافقین کی چالیں تھیں، سب دیکھ رہے تھے، سب سہ رہے تھے، پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں غزوہ بدر جس سال ہوا ہے، فتح ہوا ہے 2 ہجری 2 ہجرہ، تو آپ کی بیٹی رقیہ فوت ہو گئی، اس کے بعد پھر آپ کی بیٹی ام کلثوم فوت ہو گئی، پھر بیٹی زینب فوت ہو گئی، یعنی 8 بچوں میں سے 7 بچے آپ نے اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھے، 2 آپ کے نواسے ایک نواسی وہ بھی فوت ہوئے، الحمدللہ، بیٹا پھر ہوئے، آپ کے بیٹے ہوئے ماریہ قبطیہ سے، وہ بھی فوت ہو گئے، ابراہیم نام تھا، 2.25 سال کے، آپ خود سوچے کہ ایک انسان جن کی عمر جو تھی وہ 54 ایئرس تھی، اور اللہ نے اس بڑھاپے میں ان کو ایک بچہ دیا، اور 2 سال بعد وہ بچہ ان کے ہاتھوں میں دم توڑ، دل کی کیا کہتی ہے توڑ، کتنا غم ہوگا، یعنی اما عائشہ کہتی ہیں کہ ابراہیم کی وفات سے زیادہ دکھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا، آپ اتنا دکھی تھے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر انسان، ہر نبی کو، سوری، ہر انسان نہیں، ہر نبی کو ایک دعا ملتی ہے جو اپنے لیے مانگ سکتا ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں ابراہیم کو زندہ کریں، آپ نے کہا نہیں، وہ دعا تو میں نے قیامت کے لیے اپنی امت کے لیے رکھی، میں نے یہ دعا مانگی، یعنی آپ اتنے دکھی تھے، اتنی بڑی بات اما عائشہ سے تو نہیں کہہ سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے عرب پر غالب کیا، 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 6 ہجری میں آپ کا صلح کا معاہدہ ہوا ہے، 7 ہجری میں آپ کو زہر دے دیا گیا، اس زہر کے اثر سے آپ مسلسل بیمار رہے، اسی بیماری کی حالت میں مکہ فتح کیا، اسی بیماری کی حالت میں حنین کی جنگ لڑی، اسی بیماری کی حالت میں تبوک گئے،
1.5 مہینے کا سفر جانا، 1.5 مہینے کا سفر آنا، شدید گرمی، پھر آ کر حج کیا، اور حج کے بعد بیمار شدید ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے۔ تو اگر کوئی دنیا میں آرام کا مستحق تھا تو وہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ کو تو آرام نہیں ملا، ایک کے بعد ایک بات، ایک کے بعد ایک بات۔ اور آپ نے کہا اگر تم یہ دیکھو کہ تمہارے مسائل بڑھ رہے ہیں اور تم تھک رہے ہو تو میری مصیبتوں کو یاد کیا۔ تو دنیا میں آپ کے حصے کی مصیبت آپ پر آئے گی، آپ کی اولاد کی حصے کی مصیبت ان پر آئے گی، آئے گی، تقدیر لکھی جا چکی ہے، قلم اٹھائے جا چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ حضرت حسین شہید ہوں گے کہ نہیں پتا تھا؟ بتائیں، پتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو اس بات کا علم دے دیا تھا، تو روکا؟ روک سکے؟ کیوں؟ کبھی آپ نے سنا کہ آپ نے دعا کی ہو کہ اللہ جی حسین نہ شہید ہو؟ کیوں؟ کیوں نہیں دعا کی؟ کیونکہ تقدیر لکھی جا چکی ہے نا، حق پر موت آئے، خاتمہ بالخیر ہو، شہادت حاصل ہو۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سا کارنامہ کیا تھا ان دونوں بچوں نے؟ کیا تھا کوئی کارنامہ؟ چھوٹے چھوٹے تھے، یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے نا۔ 2 ہجری میں تو شادی ہوئی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر زینب پیدا ہوئی ہے، پھر حسن، پھر حسین۔ تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت وہ بچے 6-7 سال کے تھے دونوں، تو کیا کر سکتے تھے؟ تو کوئی بڑا کام کرنا تھا تو نوجوانان جنت کا سردار بننا تھا نا۔ تو آپ کی طلب یہ تھی کہ میرے بچے نوجوانان جنت کے سردار بنے، آپ اس کے لیے دونوں کو شہید ہونا پڑا۔ حسن بھی شہید ہوئے، زہر دیا گیا ان کو، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ تو آپ کی فوکس اس بات پر نہیں تھا کہ اللہ جی میرے بچے مارے نہ جائیں، مرنا تو سب نے ہے، وہ ان کی آزمائش تھی، وہ جو کربلا میں گزرا وہ حسین کی آزمائش تھی، وہ ہونی تھی۔ ایسے ہی تو نوجوانان جنت کا سردار کسی کو نہیں بنا دیا جاتا نا، بنائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے، لہٰذا آپ یہ دعا نہیں مانگتے تھے جیسے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ جی ہمارے بچوں کو ہر مصیبت سے بچانا، یہ پاسبل نہیں۔ آپ یہ دعا مانگے، آسانی کی دعا بھی مانگے، میں نہیں کہہ رہی مصیبتیں مانگے، آسانی کی دعا مانگے، لیکن اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ ہر حال میں ہمارے بچوں کو استقامت کر دینا، اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل رکھنا، اچھے وقت میں بھی برے وقت میں بھی، اور ان کو آسانیاں دینا۔ تو ہم لوگوں نے نا نظریہ بدل لیا، ہمیں دنیا چاہیے، بس دنیا میں لگے ہوئے۔ یعنی کہ ایک بچہ، پھر وہی بات میں عرض کروں گی کہ ایک بچہ جو ہمارا اس کی نوکری چلی جائے تو جتنے ہم غمزدہ ہوتے ہیں، تو ایک بچہ نمازیں چھوڑے ساری عمر، تب تو ہم غمزدہ نہیں ہوتے، کیونکہ اہمیت ہی نہیں ہے نا، اہمیت نہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں اور پڑھتے ہیں آپ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ جہنم میں دیکھیں گے کچھ اچھے افراد کو، تو ان سے پوچھیں کہ تم جہنم میں کیوں آ گئے، تو کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ ویسے تو اچھے تھے، چور بدماش ڈاکو نہیں تھے، اچھے لوگ تھے، اور لوگ ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے تھے، مگر جہنم میں ہوں گے تو وہ پوچھیں کہ تم کیسے جہنم میں آ گئے، تو وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، کہ ہم نے کوئی اور گناہ نہیں کیا، ہم بے نمازی تھے، مگر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو بھائی یہ نا بڑے سنجیدہ معاملات ہیں۔ خاتون نے عبد الرحمان الرفیع صاحب سے ہی پوچھا، ان کو ان کے سوال پوچھا، جمعے کا دن میں خطبے کے بعد سوالات کے آنسرز کرتے تھے کہ میرے بچے نماز کے لیے نہیں اٹھتے، تو میں کیا کروں، کیسے اٹھاؤں نماز کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ جس بہن نے یہ سوال پوچھا ہے وہ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ اگر گھر میں آگ لگ جائے تو آپ کیسے بچوں کو اٹھائیں گے؟ کسی بھی طرح اٹھاؤں گی، پانی کی چھڑک کے اٹھاؤں گی، تھپڑ مار کے اٹھاؤں گی، کہ اس خاتون نے کہا کسی بھی طرح اٹھاؤں گی نا، آگ جو لگ گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا دنیا کی آگ میں سے بچانے کے لیے آپ اٹھا لیں گی، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے نہیں اٹھایا جاتا آپ سے۔ اصل میں ہمیں خود یقین نہیں ہے نا کہ جہنم کی آگ بھی ہے، ورنہ پھر ہم اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنی فیملی کو اتنی آسانی سے سویا نہ رہنے دیں۔ ہم تو خود لیٹ اٹھتے ہیں نمازوں میں، کیونکہ ہمیں خود بھی قدر نہیں۔ اللہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے مجھے ان سب سے زیادہ محبوب، فجر کی 2 رکعتیں۔ اور آپ فرماتے ہیں جس کی اثر چلی گئی اس کا سمجھو گھر بار مال و دولت سب برباد ہو گئے۔ ہمیں پرواہی دو، پرواہی دو۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہم پہ رحم کیوں نہیں کرتا، ہماری مدد کیوں نہیں ہوتی؟ مدد والے کوئی کارنامے تو کریں ہم۔ من حیث القوم بے نمازی ہیں نا ہم لوگ، من حیث القوم بے نمازی ہیں۔ کتنے لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں، جا کر دیکھ لی مسجدیں خالی پڑی ہیں۔
اور گھروں میں بھی، یعنی مجھے یاد ہے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے یاد ہے اور مجھے آج تک وہ ایکسپریشن نہیں بھولتا. یہ کوئی بڑی بات نہیں، بہت چھوٹی سی بات ہے کہ میں میرے دونوں بیٹے ہم کسی کے گھر گئے ہوئے تھے، کسی جاننے والے کے گھر گئے ہوئے تھے چائے پہ. تو جب نماز کا وقت ہوا تو میں نے کہا اٹھو بچوں نماز پڑھو. تو بڑا بیٹا تو خیر میرا الحمدللہ بہت پختہ نمازی ہے، چھوٹا بیچ میں تھوڑا سے ڈھیلا پڑ جاتا ہے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اٹھو نماز پڑھو. تو میں نے پڑھی، ان دونوں نے بھی پڑھی. تو جو ہمارے میزبان تھے اور وہ ان کی بیوی بھی تھی، تو ان کے جو یعنی کہ صاحب خانہ تھے، وہ بڑے حیران، وہ کہنے لگے میں بڑا متاثر ہوا ہوں بھابھی. میں نے کہا جی کس بات سے؟ کہنے لگے آپ سب نماز پڑھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا اس بات کا کیا جواب دوں؟ یہ متاثر ہونے کے لائق بات ہے؟ نہیں. ایک مسلمان فیملی ہے تو سب کو ہی نماز پڑھنی چاہیے نا، کہ میرے بچوں کو یا مجھے معاف ہے، کسی ایک کو معاف ہے. یہ متاثر ہونے کی بات ہے، یہ صدمے کی بات ہے کہ ہمارے کانسیپٹ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ایک پورے ایک فیملی کے 4-5 ممبر سب نماز پڑھتے تو ہم کہے او میں تو بہت متاثر ہوا. یعنی مطلب یہ کہ نماز اتنی کم ہو گئی ہے ہمارے اندر، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو بڈھے بڈھے بابے مائیاں کہ اب مرنے والے اب نماز پڑھ لے. اچھی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس پہ رحم کرتا ہے آخر عمر میں نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے، وہ اچھی بات ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی جواز نہیں. تو بھیا نماز کے لیے، پاک کے لیے ہمیں پختہ ہونا ہوگا، اور ہم بھولے ہوئے کہ جہنم میں کیا ہونے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب کھالے گل جائیں گی ہم نئی کھالے دے دیں گے، عذاب رکے گا نہیں. ان اللہ کان عزیزا حکیمہ، اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے نیکوکار ہو گئے. پہلی نیکی کیا ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا اور ایمان لانا کہ میں اس کا رسول ہوں. انہوں نے کہا اس کے بعد آپ نے کہا اول وقت میں نماز ادا کرنا. کتنا بھاگ لو بھائی، کتنا بھاگ لو، آخر کار نماز پہ آنا پڑے گا. جتنے چاہے چکر لگا لو، نماز نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود نے پوچھا، دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. انہوں نے کہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اول وقت میں نماز پڑھ لو، کھوتی بورڈ کر لے جدھر مرضی آپ کو ملا. ایمان لانے کے بعد اولین چیز کیا ہے؟ قیام الصلاۃ. اور قیام الصلاۃ نہیں ہے تو ایمان کا کوئی مقام نہیں. اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا میرا، اپنی نماز دیکھ لیں. سیدھی سی بات ہے. اگر نمازیں اچھی ہیں تو انجام اچھا ہے، اگر نمازیں ہیں ڈاواں ڈول ہیں تو انجام بھی تھوڑا ڈاواں ڈول ہے، اور اگر نماز ہی نہیں ہے تو انجام پھر بخیر نہیں. پھر انجام بخیر نہیں. وہ جو بات ہے نا کہ اللہ پھر معاف کر دیں گے، وہ آخری بات ہے کہ توحید کی بنا پر وہ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں نکالیں گے. ہر جس کے سینے میں رائی برابر توحید ہے وہ بھی نکل آئے گا، لیکن وہ تو پھر جہنم کی سزا کاٹ کر نکل گا. تو اللہ نہ کرے، جہنم اتنی ہلکی چیز تو نہیں. ہاں یہ توحید کی برکت ہے، توحید سے پھر وہ نکل ضرور ہے. سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم انہیں داخل کریں گے ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں. وہی جو میں نے آپ سے بھی کہا، فرشتے کہیں گے یا اہل الجنہ خلود لا موت، اہل جنہ ہمیشگی ہے، موت نہیں آنی. ناؤ بی ہیپی. لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے اس پہ پاکیزہ بیویاں ہیں. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں داخل کریں گے گھنے سایوں میں. یعنی آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ایک بڑا گھر بنانے کی طاقت رکھتے ہو یا نہ بھی رکھتے ہو، خواب دیکھتے ہو، جیسے میری اپنی ایک زمانے سے خواہش رہی ہے، ایسے نہیں کہ ایک بلونگنگ نہیں ہے، لیکن یہ کہ کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ کسی پہاڑی مقام پر گھر ہو جس کے ارد گرد پرانے درخت لگے ہو. مجھے پسند ہے پرانے پرانے سڑک کی طرف. تو ایسی سب کی ہوتی ہے نا. آپ تھوڑے تھوڑے ڈفرینس کے ساتھ کہ بھئی بڑا سا گھر ہو، اس کے ارد گرد بڑا سا باغ ہو، باغ میں اس طرح کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، ایسے درخت ہو، ایسے پھول ہو، فاؤنٹین لگا ہوا ہو، ہے نا. جو ہے کوئی کسی کو سوئمنگ پول چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے. تو یہ اسی طرح کے خواب ہے نا. تو اللہ وہی فرما رہے ہیں کہ محلات ہوں گے جن کے ارد گرد باغات ہوں گے جو بہت گھنے سایوں والے درختوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پر سب کچھ ہو، ہر آسائش میسر. تو آسائشیں تو پھر جنت میں ملنی ہے. دنیا میں تو اول تو ملتا ہی کم ہے، ضرورت کے ساتھ ہی ملتا ہے، اور جو ملتا ہے وہ بھی عارضی. ان اللہ، بے شک اللہ، یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان
تو ادل اماناتی الی اہلھا، اہل لوگوں کو ان کی امانتیں لوٹا دو. یعنی کہ کسی کی امانت ہمارے پاس ہے تو جو مالک ہے فائنلی اس کو امانت واپس کی جائے گی. دو طریقے ہیں، ایک تو کسی نے امانت دی ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی یتیم وغیرہ کے مال کے ہم گارڈین بنائے گئے ہیں، تو ایک دن تو پھر چیز واپس کرنی ہے. تو پھر جب وقت آئے تو اس کی امانت پوری طرح سے اسے لوٹائی جائے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ، جب تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا، فیصلہ کرو، بالعدل، عادل کے ساتھ. جب لوگ تمہیں اپنا حکم مقرر کریں، فیصلہ کرنے والا، عدالت کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، گھریلو مسائل میں بھی ہو سکتا ہے، تو پھر وہ فیصلہ کرو جو عادل کا ہو. انصاف کی بات کرو نا، نہ گھر کے معاملوں میں ڈنڈی مارو اور نہ ہی باہر کے. یہ جو ہم گھروں میں ڈنڈیاں مارتے ہیں نا، اس کی وجہ سے پھر ڈنڈے پڑتے سب کو. یعنی کہ بچوں میں فرق کرتے ہیں لوگ، پھر کیا ہوتا ہے، پھر گھروں میں بدمزگیاں ہوتی ہے، بچوں میں نفرت بڑھتی جاتی ہے، بڑے ہو کر بچے ایک دوسرے کی شکلوں سے آزار ہو جاتے ہیں. جن کی 1 سے 2 بیویاں ہوتی ہیں وہ بیویوں میں فرق کرتے ہیں، پھر گھر میں فساد آتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، بالکل نہیں کرتے. پھر بہن بھائیوں میں لوگ فرق کرتے ہیں. اس طرح ساسیں جو ہے وہ بہوؤں میں فرق کریں. جہاں بھی فرق ہوگا نا، امتیازی سلوک، وہاں پھر بدامنی تو آئے گی آئے گی. تو اگر زندگیوں میں امن چاہتے ہیں تو رشتوں کو برابری کی بنیاد پر نبھائیں. ان اللہ، بے شک اللہ نے، اما بہت اچھی، یعظکم، تمہیں نصیحت کرتا ہے، بھی اس قرآن کے ذریعے. اللہ اس قرآن کے ذریعے تمہیں عمدہ نصیحتیں کر رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں یہ نصیحتیں بڑی اچھی ہیں، ان سے تمہیں نفع ہونے والا ہے. اللہ کو کوئی اس سے فائدہ نہیں، ہمیں نفع ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے محبت پر اختیار نہیں ہے، وہ آپ کو معاشرہ سے زیادہ تھی، سب کو پتا تھا. آپ نے کبھی اس بات کو نہیں جھٹلایا. البتہ سلوک سب بیویوں کے ساتھ ایک جیسا تھا، وقت ایک جیسا دیتے تھے، پیسے ایک جیسے دیتے تھے. تو کبھی کسی بیوی کو اس معاملے میں شکایت ہوئی نہیں ہوئی. تو ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. بیویوں کی میں مثال دے رہی ہوں، ہر رشتے میں یہی ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ بہت سنتا ہے، بہت دیکھتا ہے. یعنی کہ اللہ ہر بات سنتے ہیں، اللہ ہر بات دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو. امیر اردو والا امیر نہیں ہے، عربی والا امیر ہے، لیڈر، جس کو تمہارا لیڈر بنایا گیا. تو کون ہے لیڈر؟ ہر لیول پر ڈفرینٹ لیڈرز ہوتے ہیں. گھر کا لیڈر ہیڈ آف دا فیملی ہے، بیوی کے لیے شوہر ہے، بچوں کے لیے باپ ہے نا. پھر اسکول میں اگر آپ چلے جاتے تو پرنسپل ہے، جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہاں کا مینیجر ہے. ملک صوبے کی بات کرتے ہیں تو سی ایم ہے، ملک کی بات کرتے ہیں تو پی ایم ہے. تو اس طریقے سے مختلف اعتبارات سے مختلف لیڈرز ہوتے ہیں. تو جب تک وہ جائز بات کرے تب تک اطاعت ہے. طاعت بالمعروف، اطاعت صرف معروف میں، غیر معروف بات میں نہیں، یہ یاد رکھیے گا. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے گروپ کو بھیجا کسی مہم پر، مہم سے کامیاب لوٹے. واپسی پر راستے میں کسی بات پر جو امیر صحابی تھے ان کو غصہ آ گیا. تو انہوں نے کہا آگ جلاؤ اور اس میں کود جاؤ. تو آگ کی لکڑیاں انہوں نے پہلے جمع کریں، پھر کہا اس کو جلاؤ اور کود جاؤ. اب صحابہ میں بحث ہو گئی. کچھ نے کہا کہ کود جانا چاہیے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ اطاعت کی بات قابل اطاعت نہیں ہے. اتنے میں مین وائل ظاہر باتیں لگ رہی اکٹھی کی، بحث ہوئی. اتنے میں ان صحابی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، جانے دو. اب جب مدینہ پہنچے، ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور یہ بات بھی بتائی کہ 2 گروہ ہو گئے. ایک گروہ کہنے لگا کہ امیر کی اطاعت فرض ہے، تو اگر اس نے کہا کود جاؤ تو آگے میں کود جاؤ، خودکشی کر لو. اور دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، اطاعت صرف معروف کام میں ہے، خودکشی تو حرام ہے، اس میں اطاعت نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ نے کہا اگر تم لوگ آگ میں کود جاتے ہمیشہ جہنم میں سکتے، کیونکہ طاعت بالمعروف، اطاعت صرف معروف کام ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. تو اطاعت کریں مگر اچھے باتوں میں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ بہت سنتا ہے، اللہ بہت جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اپنے امراء کی، اپنے سرداروں کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارا اختلاف رائے ہو جائے، فی شیء، کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو. اختلاف رائے کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. یعنی میں آپ کی مثال دیتی ہوں، بڑا مسئلہ چلتا ہے یہاں پر سنی وہابی، اس کو بنایا جاتا ہے ایشو کہ جی سنی جو ہے وہ رفع الیدین نہیں کرتے، وہابی رفع الیدین کرتے ہیں، غلط کون صحیح کون. بہت لمبا ایشو ہے. حل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رول ماڈل بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز کیسے پڑھے، آپ نے کیا کہا؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. رائٹ. تو پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہیے. کیسے دیکھیں گے؟ آپ تو وفات پا چکے ہیں، کیسے دیکھیں؟ حدیث.
حدیث کی جو کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، سنن ابو داؤد ہے، یہ ساری ہے نا، ان کو مانتے ہیں نا سارے سنی، مانتے ہیں نا کہ نہیں مانتے؟ سنی ان کتابوں کو مانتے ہیں۔ اب ان کتابوں کے کتاب الصلاح کھولیں اور دیکھیں کہ رفع یدین ہے کہ منسوخ ہو گیا۔ اگر منسوخ ہو گیا تو منسوخ کر دے، اگر ہے تو مان، جھگڑا ختم ہو جائے گا نا۔ اچھا کیا آپ یہ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں سنی عالم؟ اب میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہی ہوں کہ رفع یدین ہے، کبھی ختم نہیں ہوا، ایک دن کے لیے بھی منسوخ نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اب کیا سنی عالم یہ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں؟ پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں نا۔ ماں پھر بتاتے کیوں نہیں، مانتے کیوں نہیں؟ کیونکہ پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا تو دکانیں کیسے چلے گی؟ یہ بات اللہ نے کہا اختلاف رائے تو ہوگا، انسان ہے نا، اختلاف رائے ہوگا، اختلاف رائے ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف واپس پلٹو۔ پھر یہ ٹانگ نہیں کھینچنی کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا تو امام شافعی نے یہ کہا علیہ رحمہ، انہوں نے اگر کہا ان سے کوئی غلطی ہوگی، انسان ہے، ہوگی غلطی، اس بات کو لے کر نہیں بیٹھنا، اختلاف کی صورت میں واپس لوٹنا ہے کتاب کی طرف اور سنت کی طرف، کتاب اور سنت کے حل کو حاصل کر دینا، باقی چیزوں کو چھوڑ دینا، وہی ہم نہیں کر رہے، تبھی امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ذالکا خیر، یہ اچھا طریقہ ہے، واحسن تعویلا، اور اس کا انجام بھی بہت ہی اچھا ہے۔ کیا اچھا ہے جی؟ اختلاف میں اللہ اور رسول کی طرف معاملہ لوٹانا۔ علم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، دعویٰ کرتے ہیں وہ، انہم، بے شک وہ، آمنو، ایمان لائے، بما انزل الیک، اس کتاب پر جو آپ پر اتری، وما انزل من قبلک، اور وہ کتاب جو آپ سے پہلے آ چکی ہے، یعنی کہ یہود میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم توریت کو بھی مانتے ہیں اور ہم مسلمان ہو گئے۔ ان یتحاکموا الی الطاغوت، جب فیصلے کے لیے بلائے جاتے ہیں طاغوت کی طرف، وقد امروا، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ فیصلے کے لیے طاغوت کی طرف بلائے جائیں، قد امروا، حالت وہ حکم دیے گئے ہیں، ان یکفروا بہ، کہ اس کا کفر کر دے۔ سمجھ آئی؟ اللہ کہتے ہیں جو یہود ہیں ان میں سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے مگر وہ مومن نہیں ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ جب فیصلہ چاہتے ہیں تو نہ انہیں توریت کا فیصلہ چاہیے نہ قرآن کا فیصلہ چاہیے، انہیں فیصلہ اپنی پسند کا چاہیے۔ جیسے آج پاکستان میں اسلامک لا پریویل نہیں کرتا، تو کسی کو اسلامی قانون چاہیے بھی نہیں، لوگ نہیں چاہتے، چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ کوئی ایمان نہیں، ان کے بے ایمان ہونے کی پہچان یہ ہے کہ یہ قانون اللہ کا نہیں چاہتا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، شیطان چاہتا ہے، ان يُضِلَّهُمْ، کہ گمراہ کرے انہیں، ضلالا بعیدا، دور لے جائے گمراہ کر کے۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، تو انہیں اسلامی قوانین ناگوار ہے، اللہ کے قوانین ناگوار ہے، اور یہ اسی لیے دین سے دور بھاگ رہے ہیں۔ وَإِذَا، جب قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جاتا ہے، تعالوا، آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے کلام کی طرف جو اللہ نے اتارا، وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کے پاس چلو، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، وہ آپ سے دور رکے رہتے ہیں، یعنی کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی جھگڑا، کوئی مقدمہ، اور کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فیصلہ کروا لیتے ہیں، کیونکہ میثاقی مدینہ کے تحت آپ چیف جسٹس آف مدینہ بھی تھے، تو آپ اللہ کہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ نہیں آتے، وہ بہانے بنا کر کسی بھی طرح سے کیس آپ کے پاس نہیں آنے گے۔ فکیفا، تو کیا حال ہوگا ان کا، اذا، جب اصابت تم پہنچتی ہے انہیں مصیبت، مصیبت، بما قدمت ایدیہم، ان کے پہلے عملوں کی وجہ سے، ثم، پھر جاؤ کا آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، ان اردنا، کہتے ہیں بے شک ہم چاہتے تھے، الا احسان، احسان کرنا، والتوفیق، موافقت کرنا۔ یہ منافق جب اپنی حرکتوں کی وجہ سے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو آپ کے پاس آ کر قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو صرف صلح کرانا چاہتے تھے، حسن سلوک کرنا چاہتے تھے، مطلب یعنی کہ یہ منافق جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدمات کا فیصلہ لینے کے بجائے یہود کے پاس جانا پسند کرتے، یہود ان کے سرپرست اور دوست تھے، ان کے فیصلے لینا پسند کرتے تھے، مگر جب کسی وجہ سے مصیبت میں پڑ جاتے، کوئی پریشانی کا معاملہ آ جاتا، تو پھر کہتے کہ ہم، اور ان کو کہا جاتا کہ پہلے تو یہود میں گھسے بیٹھے تھے اب آ گئے ہو یہاں پر، تو کہتے کہ ہم تو صرف ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں تاکہ ہمارے اور ان کے درمیان حسن سلوک اور موافقت رہے، تعلقات خوشگوار رہے، پھر ایسے بہانے بناتے ہیں، اس پر اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، فاعرض عنہم، نظر انداز کیجیے انہیں، واعظہم، نصیحت کرتے رہیے البتہ، وقل لہم، اور کہیے ان سے، فی انفسہم، ان کے دلوں میں، قولا، بات، بلیغا، اتر جانے والی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہے، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں منافقت ہے، مگر آپ کو کیا کرنا ہے، فاعرض عنہم، ایک تو انہیں اگنور کیجیے، یعنی اپنے اہم معاملات میں نہیں ڈالنا، کسی بندے کی منافقت ظاہر ہو جائے، منافقت کی بڑی علامت کیا ہے،
اچھے وقت میں ساتھ ہے، مشکل میں بھاگ جاتا ہے، یہی اصل ہے نا اس کی علامت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں، نظر انداز کریں، فارغ، ان کی حرکتوں پر توجہ نہ دیں، چھوڑ دیں ان کو، لیکن واعظہم سمجھاتے رہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ نصیحت کرتے رہیں، کیا پتا کب بدل جائے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، انہیں ایسی نصیحت کریں جو دلوں تک پہنچ جائے۔ تو چھوڑ دینا حل نہیں ہے جی، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں ہر تعلق زمانے والے، سوئے صبح سے اسے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال کی، تو تعلق تو نبھانا ہے، تعلق نبھانا ہے۔ فما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا الا لیطاع، مگر یہ کہ اطاعت کی جائے اس کی، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے۔ مطلب سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ تم بات مانو، نبی ہوتا ہی اس لیے، ٹھیک ہے۔ ولو انہم، اگر بے شک وہ، اذا اس جب ظلم کیا تھا، انفسہم اپنے نفسوں پر، جاؤ کو آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگتے، واستغفر، اور بخشش مانگتے، لہم الرسول، رسول بھی ان کے لیے، لوجدوا، وہ پاتے اللہ، اللہ کو تواب الرحیمہ، توبہ کر دینے، قبول کرنے والا اور معاف کر دینے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ کہتے جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اللہ سے استغفار کرتے اور آپ سے آ کر بات کرتے، اپنی غلطی مانگتے، آپ بھی ان کے لیے معافی مانگتے، تو وہ اللہ کو معاف کر دینے والا پاتے، توبہ قبول کرنے والا پاتے، رحم کرنے والا پاتے۔ اچھا، یہاں سے یہ غلط فہمی جو بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ جب استغفار کی جائے گی اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی جائے گی، یہ درست نہیں ہے، یہ بالکل شرک ہے۔ یہ تو ایک خاص سچویشن کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے، پھر ان میں سے کچھ منافق ہوئے اور آپ کے حکم کے خلاف کام کرنے لگے، تو انہوں نے براہ راست آپ کا ساتھ جرم کیا نا۔ تو جب کوئی آپ کا براہ راست حق توڑتا ہے کسی کا بھی، آپ تو خیر نبی ہیں، آپ کا حق تو بہت بڑا ہے، ہمارا جو ایک دوسرے پر عمومی حق ہے، اس کے بھی اگینسٹ اگر جا کر ہم کوئی بات کر دیتے ہیں، تو پھر اس کی معافی ہمیں کس سے مانگنی چاہیے؟ اس بندے سے مانگنی چاہیے کہ میں نے فرض کریں کہ میں نے ان کی غیبت کی آپ کے ساتھ، بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ تو بڑی بری بات ہو گئی مجھ سے، تو میں اللہ سے تو استغفار کروں گی، ان سے معافی مانگوں گی کہ نہیں مانگوں گی؟ مانگوں گی نا، کیونکہ میں نے ان کا حق خراب کیا، یا میں اور کسی طرح سے میں نے تکلیف پہنچائی، میں نے ان کو چھیڑا، ان کا مذاق اڑایا، ٹھیک ہے، اب مذاق اڑایا، دل دکھا، چپ کر رہی، مجھے کچھ بھی نہیں کہا، مجھے بعد میں ریئلائز ہوا کہ میں نے غلطی کی، تو اللہ کے ساتھ ساتھ مجھے آپ سے معافی مانگنی پڑے گی نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تو بہت زیادہ ہے، اللہ کے بعد ہم پر سب سے زیادہ حق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے زندہ تھے، فزیکلی موجود تھے، اور صحابہ جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو منافق تھا، تو منافق آپ کو ستاتے تھے، باتیں بناتے تھے، آپ پڑھ تو چکے ہیں، آپ کو طرح طرح سے تنگ کرتے تھے، تو آپ کا دل نہیں دکھتا تھا، آپ کا بھی تو دکھتا تھا، آپ ظاہر نہیں کرتے تھے بس۔ تو اللہ نے کہا مجھ سے تو استغفار کریں، آپ سے آ کر معافی مانگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیں، میں منافقت کا شکار ہو گیا، تو پھر آپ بھی معاف کر دیں گے تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ اب دیکھیں سورہ یوسف پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیلاً، لیکن ویسے تو آپ نے پڑھی ہوگی، جب حضرت یوسف کے بھائیوں کو ریئلائز ہو گیا کہ غلط ہے، تو یوسف سے معافی مانگی، پھر جا کے ابا سے مانگی، پھر ان کے ابا نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں اللہ سے بھی دعا کروں گا اللہ تمہیں معاف کر دے، کیونکہ جس کا حق مارا ہے اس سے بھی تو معافی مانگنی پڑے گی نا، یہ بات ہے، یہ مستقل اصول نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس بات کی؟ اچھا، اس کی مثال بھی میں آپ کو سناتی ہوں۔ ایک صحابی تھے، وہ منافق تھے، نام ان کا حدیث میں نہیں بتایا گیا، پردہ داری کے لیے وہ آئے آپ کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ایمان ٹکتا نہیں، آتا ہے اور نکل جاتا ہے، میں نفاق کا مریض ہوں۔ آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا پڑی، مانگی ان کو، تو ان کے دل کی کیفیت یکایک پلٹ گئی، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جب میں آپ کے پاس آیا تھا آپ سے زیادہ قابل نفرت ہوئی عرص پر میرے لیے کوئی نہیں تھا، اور اب آپ سے زیادہ قابل محبت ہوئی ہے، میرے دل کی کایا پلٹ گئی ہے۔ آپ کہیں تو میں آپ کو باقی منافقوں کے نام بتاؤں، منافق سے تو ہم بیٹھتے تھے نا، تو کہنے لگے باقی منافقوں کے نام بتاؤں، آپ نے کہا نہیں، جو ہمارے پاس آئے گا ہم اس کے لیے مدد کریں گے، اور جو نہیں آئے گا اس کا معاملہ اللہ کی طرف، سمجھ گئے؟ تو لہٰذا یہ بات ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ فلا و ربی کا، اور ہرگز نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنون، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک، جب تک وہ آپ کو منصف نہ مان لیں، فیما شجر بینہم، اپنے باہمی جھگڑوں کے درمیان،
ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور آپ کے فیصلے پر تنگی بھی دل میں نہ محسوس کرے۔ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو حتمی نہ مان لے۔ اب ہمارے ڈیلی جھگڑوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں ہو سکتے، لیکن جو ہمارے روزمرہ معاملات ہیں ان سب کے بارے میں آپ کی حدیث موجود ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، جیسے فور ایگزامپل سطر کے احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں نا، اب سطر کے احکامات دل پر گراں گزرے کہ لو اب کیا باہر نکلو تو سب کور کر کے نکلو، لو اب ویل کر کے نکلو، سانس لیا نہیں جاتا، اتنا موسم گرم ہے، یہ دل کے خیالات آنا بھی ایمان کے منافی ہے۔ جس بات پر اللہ اور رسول کا قول آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، اس پر دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے۔ خالی دل میں یہ خیال آنا نا کہ کیا مصیبت ہے، اللہ کہتے ہیں یہ بھی ایمان نہیں ہے، ایمان کا لیول بہت کم ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایمان کا لیول کیا ہے، میں آپ کو عورتوں ہی کی مثال سے سناؤں گی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے، ان سے زیادہ دین پر عمل کرنے والی عورتیں میں نے نہیں دیکھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کہا خواتین تم پر پردہ فرض کر دیا گیا ہے، عورتوں نے گھر جانے کا انتظار نہیں کیا۔ مسجد نبوی کچی ہوا کرتی تھی، عورتیں اپنے ساتھ گھروں سے بوریے لاتی تھی، بوریا مطلب جو بوری موٹی بوری ہوتی ہے وہ اصلی بوریاں، وہ بوریے کے ٹکڑے لاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو مٹی سے بھرے ہوئے ہوں گے نا، کچی مٹی کے اوپر بچھاتی تھی۔ تو کہتی کہ جب آپ نے یہ اناؤنس کیا تو عورتوں نے وہ ٹاٹ اٹھائے، وہ بوریے اٹھائے اور اپنے اوپر ڈال دیے، اور جس کے پاس اپنا بوریا نہیں تھا وہ ہمسائی کے بوریے میں شریک ہو گئی۔ اور اگلا دن جب چڑھا تو کوئی عورت گھر سے نہیں نکلی مگر یہ کہ وہ جلباب پہنے ہوئے، یعنی اب ان کے پاس نہ تو مشینیں تھیں نہ ہی بڑے بڑے تھان پڑے ہوئے تھے، انہوں نے گھر سے کپڑوں کے ٹکڑے نکال ساری رات دیے کی روشنی میں بیٹھ سوئیوں سے سی رات بھر لگا انہوں نے اپنے جلباب تیار کیے، کیونکہ وہ عورتیں دیہات کی خواتین تھی۔ جس طرح آپ کے یہاں عورتیں آتی نا باغوں کی، وہ فروٹس بیچ رہی ہوتی ہے وغیرہ، انصاری عورتیں بھی کرتی تھی، کھیتوں پر بھی جاتی تھی، ایسا نہیں کہ نہیں جاتی تھی، کھانا پانی کون پہنچاتا تھا ان کی شوہروں کو؟ تو یہ سب ہوتا تھا، جو آپ کے دیہات کی زندگی ہے، مدینہ کی وہی زندگی، اپنے شوہروں کی مدد بھی کرتی تھی جا کر۔ لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ساری عمر سے وہ عورتیں پردہ نہیں کرتی آ رہی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اگلے دن اما عائشہ کہتی کوئی عورت گھر سے نہیں نکلی مگر یہ کہ اس نے جلباب پہنا ہوا تھا، سر سے پیر تک چادر اوڑی ہوئی تھی۔ تو یہ جی بہانے ہیں سارے، یہ ہمارے نفس پرستی کے طریقے، جو عمل کرتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں وہ ایسی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دلوں میں تنگی تک نہ آئے، مما قضیت، آپ کے فیصلے سے۔ یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے فیصلے کو حتمی نہ مان لے اور آپ کے فیصلے پر دل میں گھٹن اور تنگی بھی محسوس ہو، تب تک ایمان کا کوئی لیول نہیں۔ تو سوچ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور تسلیم کریں، آپ کا فیصلہ پوری طرح سے تسلیم کریں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم لکھ دیتے ان پر انقتلوا، قتل کرو، انفسکم، اپنی جانیں، اب اخرجوا من دیارکم، یا نکل جاؤ اپنے گھر چھوڑ کر، ما فعلوہ، نہ کر پاتے، الا قلیل منہم، مگر ان کے تھوڑے لوگ۔ اگر ہم توبہ کے طریقے میں یہ ان پر فرض کر دیتے کہ جس نے گناہ کیا ہے قتل کرے اپنے آپ کو، یا اس کو گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا، تو اللہ کہتے تم ایسا نہ کر سکتے۔ کیا لکھا ہے میں نے توبہ میں؟ بس استغفار کر لو اور گناہ چھوڑ دو۔ تو میں نے نرمی رکھی ہے تو اختیار کرو۔ اس کو یاد ہے آپ نے بقرہ میں پڑھا ہے، جب بچڑا بنایا تھا تو اللہ نے یہی سزا دی تھی نا، مجرموں کو اپنے ہاتھوں قتل کرو۔ کس نے کس کو قتل کیا ہوگا؟ باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو، اپنے گھر کے مجرم کو۔ ہر بندے کو یہ حکم ملا تھا کہ اپنے گھر کے مشرک کو وہ خود مارے گا۔ بہت بڑے کی آزمائش تھی۔ تو ہمیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا بس ایک استغفار کرو۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ بھی گرا گزر رہی ہے تمہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، بے شک وہ ایسا کرتے، مَا يُوعَظُونَ، جس کی نصیحت کیے جا رہے ہیں، بھی قرآن کے ذریعے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اچھا ہوتا ان کے لیے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ ثابت قدمی ہوتی ان کے لیے، وَإِذًا، اور تب لَآتَيْنَاهُمْ، ہم دیتے ان کو، مِن لَدُنَّا، اپنی جانب سے، أَجْرًا عَظِيمًا، اجر عظیم۔ جس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ وہ کام کریں گے تو ان کے حق میں اچھا ہوگا، ان کے ایمان میں بھی مضبوطی آئے گی اور ہم بھی اجر عظیم دیں گے۔ کیا نصیحت کی جا رہی ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، سمپل۔ اگر ایسا کرو گے نتیجہ اچھا نکلے گا، ایمان مضبوط ہو جائے گا اور اللہ سے اجر بھی ملے گا۔ وَلَا هَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں ہدایت دیں گے صراط مستقیم کی۔ ہم نے کہا نا
सूरह फातिहा शुरू हुई तो हमने कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ने कहा मैं दूंगा सिरात मुस्तकीम, तुम्हें हिदायत दूंगा उसकी, लेकिन शर्त है उतियुल्लाह व उतियुर रसूला, बात तो मानो, बात ही नहीं मानोगे तो हिदायत कैसे मिलेगी। वमा युतिल्लाह व रसूला, जो भी अल्लाह और रसूल की इताअत पर साबित कदम रहेगा, फउलाइका मअल लज़ीना अन्अम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफीका, जो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा तो यही वो लोग हैं जो इकट्ठे किए जाएंगे उन लोगों के साथ जिन पर इनाम हुआ। अब फिर आप फातिहा की तरफ पलटे, जो हमारी हर नमाज की दुआ है, क्या कहते हैं हम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम अलैहिम, अल्लाह उनका रास्ता जिन पर इनाम हुआ। अल्लाह कह रहे हैं हाँ, अगर तुम अल्लाह और रसूल की इताअत करोगे, मेरी और मेरे नबी की बात मानोगे, मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा उन लोगों के सामने जिन पर मैंने इनाम किया है। कौन है? नबी है, सिद्दीक है, शहीद है, सालेह है, बेहतरीन साथी है। लेकिन शर्त क्या है? तो इताअत तो करो। ज़ालिकल फज़्लु मिनल्लाह, ये अल्लाह का फजल है तुम पर, तो तुम्हें खोल खोल कर बताया जा रहा है। तुमने दुआ मांगी सिराते मुस्तकीम दिखा दो, तुमने दुआ मांगी इनाम याफ्तागान के साथ शामिल कर लो, मैं तुम्हें मुख्तसरन बता रहा हूँ, अगर अल्लाह और रसूल की इताअत करोगे सिराते मुस्तकीम भी बख्शूंगा और तुम्हें अजर अजीम भी बख्शूंगा और तुम्हें नेकोकारों के साथ इकट्ठा भी करूंगा। पर करो तो सही, कुछ तो करो, करके तो दिखाओ। ज़ालिकल फज़्लु मिनल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। कल एक बच्ची मुझसे बात कर रही थी किसी मसले पर, मैंने उससे कहा कि बेटा सब्र करे ना, आप आजमाइशें हैं। तो मैंने उसको कहा मुहर्रम का महीना है, तो मुझे हजरत हुसैन की याद आ गई। तो मैंने कहा देखो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कितना सब्र किया था करबला में। तो मुझे कहने लगी उनको तो पता था जन्नत मिलेगी, हमें कौन सा पता है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगी, अल्लाह बार बार कहते नहीं है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जो ईमान ला कर नेक हो जाएंगे मैं उन्हें जन्नतें दूंगा। और क्या करे अल्लाह, तो वादा है, वादे पर यकीन पैदा करो, क्यों नहीं मिलेगी जन्नत। तो ये वादे हम सबके लिए हैं, लेकिन शर्त क्या है, कम बस कम अल्लाह व रसूल, अल्लाह रसूल की बात तो मानो। वकफा बिल्लाहि अलीमा, अल्लाह सब जानने के लिए तन्हाई काफी है, यानी कि किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बाज़ औक़ात होता है ना, हम दीन पर चलते हैं, लोग समझ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल पर्दा आप करते हैं तो लोग कहते हैं लो जी दिखावा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, छेड़ते हैं। ये नहीं, एक खातून अब तो वफात पा गई, अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई, उन्होंने जब पर्दा शुरू किया तो वो कहने लगी कि वो घर वाले कहने लगे, यानी कि ससुराल जॉइंट था, तो वो कहने लगे कि ना बुढ़े वेले पर्दा याद आ गए। तो वाकई उनके बच्चे जवान हो गए थे, लेकिन आपको पता है हिदायत की तो कोई उम्र नहीं होती, जब हिदायत मिल जाए, है ना। इसी तरह बाज़ औक़ात आप किसी पर सख्ती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शोहर है, वो अपनी बीवी को बेपर्दा घर से बाहर नहीं जाने देते, उसको आदत है, वो जिद करती है, वो हुक्म देते हैं कि नहीं तुमने नहीं जाना, तो तुम बेपर्दा बाहर जाओगी तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेट्स सपोज, अब बीवी को गुस्सा चढ़ेगा, रोएगी पीटेगी, हो सकता है सास वगैरह भी आकर तमाशा करे, लेकिन कौन सही है? शोहर सही है ना। हो सकता है बीवी को समझ इतना बनाए, बाद में हो सकता है कभी भी ना आए, लेकिन यही होगा ना। इसी तरह आप देखिए, बच्चा नमाज नहीं पढ़ा, माँ ने जूता पकड़ के खूब मारा, गलत किया, सही किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा, ना पढ़े जब बालिग होने के बाद, 9 साल का होकर नमाज ना पढ़े पिटाई करो, कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा माँ ने 1 दफा कहा, 2 दफा कहा, 10 दफा कहा, वो सुन नहीं रहा, फिर माँ ने पकड़ के मारा। आप जाहिर बात है कि बच्चे को तो हो रहा है ना कि माँ कितनी जालिम है, आज कह रहा है, मगर जब 10-15 साल गुजर जाएंगे ना, अपने बच्चे हो जाएंगे, फिर वो कहेगा सही किया। हम भी कहते हैं, मेरी अम्मी हम पर नमाज में सख्ती करती थी, मारने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मेरी अम्मी बड़ी रोब वाली खाती थी, मैं एक हद तक अपनी वालदा से मुशाबा हूँ। तो मेरी अम्मी ने हम पर बड़ा रोब रखा होता, क्योंकि मेरे अब्बा बहुत लीनियर थे, हमें अब समझ आती है, हमारे अब्बा बहुत नरम मिजाज थे, तो मेरी अम्मा जो थी वो अब्बा की तरह रोबदार थी। तो जब यानी कि कोई नहीं उठता था ना नमाज के लिए, खुद से नहीं उठा, तो मेरी अम्मा जो है ना फिर एक ही आकर आवाज देती थी, मेरी अम्मा उठकर आती थी, बहुत बड़ी बात होती थी, हर कोई खुद उठ जाता था, लेकिन कभी कोई नहीं उठा तो अम्मा आकर खुद खड़ी होकर सिराने एक ही आवाज देती थी, और वो बहुत होती थी। तो हम अम्मा से डरते थे, और जाहिर बात है कि थोड़ा ये भी होता था कि अम्मा तो थके हुए हैं, तो अम्मा अम्मी मगरिब इशा के साथ पढ़ लेगी, कुछ भी ऐसा, तो मैं बिल्कुल स्पेयर नहीं करती। तो बुरा लगता था, गिला भी होता था दिल के अंदर, कहने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन आज हम कहते हैं कि शुक्र है अम्मा ने आदत हड्डों में डाल दी है नमाज की ना, तो नमाज नहीं छूटती अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब माँ को दुआएं देते हैं, तब छुड़ते थे। तो यही बात होती है कि अल्लाह को पता है आप क्या कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे होते हैं, मगर लोग समटाइम समझ नहीं पाते। तो इस बात से गमनाक ना, क्या करना है, अपना काम करते जाओ, अपना काम करते जाओ, इंशाल्लाह लोग भी समझ जाएंगे, और ना भी समझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ कि उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहि रहमा जो है,
یہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنا سارا مال، حالانکہ خاندانی سچ مچ کے شہزادے تھے، جھوٹ موٹ کے نہیں، سچ مچ کے شہزادے تھے، لیکن انہوں نے سارا مال بیت المال کو ہبا کر دیا، گفٹ کر دیا. یہ کہنے لگے مجھے کیا پتا کہ میرے اجداد کا کون سا مال حقیقی ہے، کون سا انہوں نے لوٹ مار کر کے جمع کیا. جیسے حکومت کا گبن ہوتا ہے، تو انہوں نے نہیں رکھا، تو انہوں نے کہا میں نے نہیں رکھنا. بیوی بھی ان کی شہزادی تھی، سچ مچ کی شہزادی تھی. ان کی بیوی، جو ان کی بیوی کا نام فاطمہ تھا، تو ان کے ابا بھی خلیفہ رہے تھے، دو بھائی بھی خلیفہ رہے تھے. خیر سے ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک. بہرحال انہوں نے اپنی بیوی سے بھی کہا کہ جب خلیفہ بن گئے تو انہوں نے کہا اگر میرے ساتھ رہنے تو جو کچھ آپ کو جہیز وغیرہ میں ملا ہے سب بیت المال کو دینا ہوگا. تو انہوں نے دے دیا. تو بڑی یعنی کہ بیت المال سے جو پیسے ملتے تھے، تنخواہ ملتی تھی، اسی میں زندگی گزارتے تھے بس. تو عید آ گئی تو ان کے بیٹے آئے تو کہنے لگے کہ ابا پیسے چاہیے مجھے، کپڑے، ہمیں کپڑے بنوانے ہیں سب بہن بھائیوں. تو کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو کہنے لگے ابا ادھار لے دیں. جو مجھے وظیفہ ملتا ہے، یعنی کہ جو الاؤنس ملتا ہے، وہ مجھے پیشگی لے دو. انہوں نے کہا مجھے گارنٹی دے دو کہ تم اس الاؤنس کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے مرو گے نہیں، پھر میں تمہیں دلوا دیتا ہوں. اب بیٹے اب وہ اپ سیٹ ہوا، ظاہر بات ہے ینگ لڑکے تھے، مطلب کہ 14-15 سال کے. تو کتنا ہوتا ہے نا کپڑوں کا ڈیفینیٹلی. تو کہنے لگے کہ ابا مجھے یہ بتائیں کہ عید والے دن جب سب لوگ ہمیں ملنے آئیں گے کہ ہم خلیفہ کی فیملی ہیں اور ہمیں پرانے کپڑوں میں دیکھیں گے، ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا ان سے کہنا میرے ابا کے پاس پیسے نہیں تھے ہمیں کپڑے بنا کر دے. سمجھ گئے؟ یہ ہے آخرت. کلیئرلی انہوں نے کہا کیا ان کے بچے نہیں، تم کو دکھ نہیں تھا جیسے ہمیں دکھ ہوتا ہے؟ ان کو بھی تو ہوگا. لیکن انہوں نے کلیئر کہا، انہوں نے کہا بیٹا جو بھی پوچھے نا اسے کہنا میرے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے کہ ہمیں کپڑے بنا کر دے. ختم. تو صحیح راستے پر چلنا یہ ہے اصل بات. اور اللہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، لہٰذا لوگوں کی زیادہ پرواہ نہ کرے. ہاں لوگوں کی نظروں میں مشکوک بھی نہ بنے، لیکن اگر لوگ آپ کے بارے میں کچھ کہتے ہیں یا یہی نہ کہ بھائی دکھاوا، جیسے فار ایگزامپل ہماری ایک ٹیچر تھی، مجھے اب یہ بات بطور مثال یاد آ گئی. جب میں فرسٹ ایئر میں تھی ہماری ایک ٹیچر تھی، اکنامکس کی پروفیسر تھی، تو وہ قرآن ساتھ رکھتی تھی اور پڑھتی تھی. تو باقی اسٹاف بڑا چڑتا تھا، وہ کہتا تھا دیکھے آپ ہم بھی پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ دکھاوا تھوڑی کرتے. آپ وہ چڑھتی تھی، ٹیچرس تھی سب آپس میں. تو میری اکثر اسٹاف روم میں جانا رہتا تھا، میں ہیڈ گرل تھی تو میری باتیں میرے کانوں میں پڑتی تھی. تب تو میں نے کبھی نہیں سوچا، اب مجھے سمجھ آتی ہے بھائی آپ کو کیا پتا کون دکھاوا کرتا ہے کون سچ مچ پڑھتا ہے. یو نیور نو. تو ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے. کسی نے رسمی پڑھی پکڑی ہو ہاتھ میں تو ہم کہتے ہیں لو دخابا کر دے. ہمیں نہیں کہنا چاہیے، ہمیں کیا پتا اگلا کیا کرے. یو نیور نو. ہے نا؟ تو یہ اللہ کے معاملے ہیں، ہمیں اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے. ہاں اچھا ہے کہ دکھاوا نہ ہو، لیکن ہمیں خود سے ازیوم بھی نہیں کر لینا چاہیے کہ دکھاوا کر. ٹھیک. تو لہٰذا اللہ ہمارے حال کو بہتر جانتا ہے، باتیں اللہ پر رہنی چاہیے. اور ہمیں کیا کرنا ہے، اگر صراط مستقیم چاہیے، اگر جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ساتھ چاہیے، تو پھر اطیع اللہ و اطیع الرسول. کم از کم اتنی تو کرے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے نا تو آپ یہ بیعت لیتے تھے جتنی مجھ میں طاقت ہوگی میں اطاعت کروں گا. تو طاقت برابر تو اطاعت کریں. چلے جہاں طاقت ختم ہو جائے، فار ایگزامپل کہ میراث تقسیم ہو رہی ہے، آپ قانون وراثت پر عمل نہیں کرا سکتے، میراث آپ کے میاں کی ہے یا آپ کے سسر کی، آپ نہیں کر سکتے، تو آپ تو بری ذمہ ہو گئے نا. جہاں تک پہنچ ہے وہاں تک تو کریں. جیسے پردہ کر سکتے ہیں، کسی نے باندھا تو نہیں ہوا نا. نماز پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، جھوٹ سے باز آ سکتے ہیں، غیبتیں کرنی چھوڑ سکتے ہیں، لڑائیاں ڈالنی چھوڑ سکتے ہیں، لالچ چھوڑ سکتے ہیں، دنیا کی محبت چھوڑ سکتے ہیں. کسی نے باندھا ہوا ہے؟ کہاں باندھا؟ کچھ چیزیں ہیں نا جن میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ جہاں پر بس نہیں چلتا وہاں پر چھوڑ دو. مقدور بر تو کرو، طاقت کے مطابق تو کرو. تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آج بات یہی ختم کریں گے. پیر کو میں آپ کا سبق سنوں گی. جی آپ کا سبق کافی اکٹھا ہو گیا ہے مجھے اندازہ ہے، لیکن ایکچولی میں آج بہت تھکی ہوں. آج بہت الحمدللہ بعد میں بھی کام رہا صبح سے، تو ناؤ آئی وانٹ ٹو ہیو سم ریسٹ. تو انشاءاللہ پیر کو میں سبق سنوں گی، تو سبق ضرور تیار کر کے آئیے گا ویکینڈ میں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.